नाजरीन, मैं हूं फरिया अजीज। क्या शुमाली वजीरिस्तान पर ऑपरेशन का फैसला हो चुका है? ये वो इलाका है जिसको तज्जियाकार मौत का जाल कहते हैं। उसके बाद बात होगी। वर्दी अभी थोड़ी देर में आपको प्रेस रिलीज मिल जाएगी। वी आर गिविंग इट टू द प्रेस ऑल्सो, उसको भी नोटिस दे रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का एज फार एज रेजिग्नेशन इज कंसर्न, वो पूछे बगैर अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट वो नहीं कर सकते। की है, we will accept it and we will, that is not the point, then we will take whatever is needed to be done as per the code of conduct. और बूम बूम आफरीदी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इस फैसले के पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं, इस पे बात होगी। वेलकम टू न्यूज़ की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। इस मुश्किल फैसले के पीछे क्या अवामिल हैं, पहले उनका जायजा लेते हैं। 10 अक्टूबर 2009 को दहशतगर्दों ने रावलपिंडी GHQ पर हमला कर दिया और 40 अफराद को 22 घंटे तक यरगमाल बनाकर रखा। इस हमले में 10 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए जबकि 9 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पर हमले और 22 घंटे तक कब्जे ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इस हमले के बाद जनूबी वजीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ फैसला कुन फौजी ऑपरेशन का फैसला किया गया। अगर आपको याद हो तो उसके बारे में कहा गया था दैट वाज द मदर ऑफ ऑल द बैटल्स। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन राह निजात के नाम से जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ऑपरेशन राह निजात जनूबी वजीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन राह निजात के नाम से जाना गया। 19 जून 2009 को इसका आगाज किया गया। 10 अक्टूबर 2009 को दहशतगर्दों ने GHQ पर हमला किया। 16 अक्टूबर को 2009 को मुल्क की आला सियासी और फौजी क़यादत ने शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन राह निजात की मंजूरी दी। 17 अक्टूबर को पाकिस्तान की मजीद 28,000 अफवाज को जनूबी वजीरिस्तान में 3 सिम से दाखिल कर दिया गया। ऑपरेशन में पाक फ़िज़ाइया ने भी हिस्सा लिया। पाक फ़िज़ाइया ने F-16 और GF-17 थंडर तैयारों की मदद से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फिर आया 12 दिसंबर 2009। ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और फौज ने जनूबी वजीरिस्तान को दहशतगर्दों से खाली करा लिया। ऑपरेशन में पाक फौज के 80 फौजी शहीद और 243 जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान 594 दहशतगर्द हलाक और 83 गिरफ्तार हुए। 22 मई को PNS मेहरान पर हमले के बाद भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अब सख्त दबाव में नजर आती हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से शकूक व शुबहात का मुसलसल इजहार किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी पर सवालात मुसलसल उठाए जा रहे हैं। मसलन द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के बेसिस पर कामयाब हमले कर रहे हैं। ऐसे कड़े वक्त में जबकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस चारों तरफ से तनकीद का निशाना बनी हुई हैं, एक बहुत इंतहाई अहम फैसला किया गया है और वो है शुमाली वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन का फैसला। जबकि उससे पहले हमेशा शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन से गुरेज किया जाता रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस इस पॉलिसी पर इसरार करती रही हैं कि पहले वो इन कबाली इलाकों में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करेंगी, चाहे वो पहले ही ऑपरेशन करके कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। मगर PNS मेहरान पर हमले के बाद जरूरी हो गया है कि दहशतगर्दों के मजबूत ठिकाने तबाह किए जाएं। इसीलिए शुमाली वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन का फैसला किया गया है। इस ऑपरेशन में पाक फ़िज़ाइया सबसे पहले कार्रवाई करेगी। पाक फ़िज़ाइया इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए तय किए जाने वाले ठिकानों को तबाह करेगी, जिसके बाद ज़मीनी फोर्सेस पेशकदमी करेंगी। शुमाली वजीरिस्तान को शिद्दत पसंदों का मरकज कहा जाता रहा है। वजीरिस्तान का इलाका 11,585 किलोमीटर पर फैला हुआ है और शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में तकसीम है। शुमाली वजीरिस्तान के बड़े शहरों में मीर अली, रज़मत, दत्ताखेल और मीरान शाह शामिल हैं। ये इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल है, इसलिए शिद्दत पसंदों का मरकज बना हुआ है। यहाँ पर पंजाबी तालिबान, लश्कर जंगी, अल कायदा और हक्कानी ग्रुप के मजबूत ठिकाने मौजूद हैं, जहाँ से अफगानिस्तान
اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی جاتی ہیں جو اطلاعات آتی ہیں ان کے مطابق ان میں حقانی نیٹ ورک سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا رہا ہے. اس علاقے میں آپریشن کا مقصد ان گروپس کے ٹھکانوں کا مکمل صفایا کرنا ہے. مگر سوال دوبارہ یہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان فورسز پر دباؤ ڈالا گیا, اس وقت ہر طریقے سے جب سوالات اٹھائے گئے, اتنا بڑا فیصلہ کس اہمیت کا حامل ہے؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے A very warm welcome to مسعود شریف خٹک صاحب, former DGIB and defense analyst, اور ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں امتیاز عالم صاحب, سینئر اینالسٹ, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور ہارون رشید صاحب, equally senior writer and columnist. A very warm welcome to all of you gentlemen. سب سے پہلے میں آغاز کروں گی امتیاز عالم صاحب آپ سے. اتنی تمام باتیں, مختلف کاروائیاں, مختلف انکوائریز, اور پھر اتنا بڑا اگر آپریشن ہوتا ہے تو کیا ہم تیار ہیں مورل سپورٹ دینے کے لیے اپنی فورسز کو اس وقت جو ان کو چاہیے ہوگی؟ دیکھیے, عوام تو ان دہشت گردوں اور فسادیوں کے ہاتھوں ایک عرصے سے تنگ آئے ہوئے ہیں, اور اب ہماری انکریزنگلی بہت زیادہ ہماری سیکیورٹی کے ادارے اور ہماری ایسٹس جو ہیں, اسٹریٹجک ایسٹس بھی ان کے نشانے ہیں, جیسے کہ ہمارے PNS بحران میں ہوا ہے کراچی میں, اس سے پہلے GSQ پہ حملہ ہوا ہے, ISI کے ہیڈ کوارٹرز پہ حملے ہوئے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بہت زیادہ شدت پسند حملہ کر رہے ہیں ہمارے ریاستی اداروں پر بھی اور سیکیورٹی اداروں پر بھی, اور پہلے یہ عوام کو, درباروں کو, مارکیٹوں کو, شہریوں کو, اسکولوں کو, بچوں کو پہلے ہی نشانہ بنا رہے تھے. جو کارروائیاں کی گئی ہیں, فاٹا کے علاقوں میں کارروائیاں کی گئی ہیں, اس کے نتیجے میں یہ سب لوگ بشمول جنوبی وزیرستان کے یہ شمالی وزیرستان میں چلے گئے, اور جو ہمیں خبریں ملتی ہیں مختلف ذرائع سے کہ وہاں ایک بہت بڑا مرکز بن گیا ہے بہت سارے ان گروپس کا, جو کہ ایک طرح کی کولیشن ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس صورتحال میں جو سوال میرا تھا مورل سپورٹ کا, جو دباؤ ہے اس وقت فورسز میں, ایسے وقت میں یہ درست فیصلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام, پاک فوج اور ہماری افواج اس میں دل جمی سے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ کارروائی کریں, اور پوری تیاری اور قبائلی عوام کو ساتھ ملا کر کریں, اور اس میں انہیں پوری عوام کی حمایت حاصل ہوگی. لیکن میں یہاں ایک کہنا چاہتا ہوں, جو یہ ہمارے جیسے یہ شہزاد, ہمارے جو صحافی ہیں سلیم شہزاد, انہیں جس طرح قتل کیا گیا ہے, اگر یہ سلسلہ جاری رہا اس طرح کا تو اس طرح کی کارروائی نہیں ہو سکتی. آپ کو میڈیا کے لوگوں کو تحفظ دینا ہوگا دہشت گردوں سے بھی اور خود سرکاری دہشت گردوں سے بھی. سلیم شہزاد صاحب کا آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے, یقیناً بہت افسوس نیوز بیٹ کی ٹیم کی طرف سے بھی بالکل تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع آئی کہ جو ڈیڈ باڈی ملی وہ انہی کی تھی, سلیم شہزاد صاحب کی, جو کہ گمشدہ تھے. کل خاص ہم نے آپ کو اس کے بارے میں ایک رپورٹ بھی دکھائی دی. مگر ہارون رشید صاحب آپ سے میں سوال ہی کروں گی کہ دوبارہ بار بار کہا جاتا ہے کہ کنفیوژن ہے ہمارے ملک میں اس جنگ کے حوالے سے. آج مائک مولن کا بیان آتا ہے کہ شمالی وزیرستان آپریشن کے لیے تمام تر منصوبہ بندی کر لی گئی ہے. پھر جب آپ کہتے ہیں کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کس کی جنگ ہے, امریکہ کی جنگ ہے, پاکستان کی جنگ ہے, یہ کب کنفیوژن کمپلیٹ ہوگی, کس کے مفاد میں ہوگا یہ آپریشن؟ دیکھیے تو دو تین سوال ہے نا. پہلی بات تو یہ کنفیوژن پھیلتا کیوں نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں پارلیمنٹ کہاں ہے, کابینہ کہاں ہے, صدر اور وزیر کہاں ہے؟ یہ ان کا کام ہے فیصلہ کرنا, فوج کا کام ہے آپریشن کرنا اگر ضرورت ہو. میں خود کلیئر نہیں ہوں, میں آپ سے کیا عرض کروں کہ کیا یہ حالات سازگار ہیں یا نہیں ہیں. جہاں ضرورت ہو آپریشن تو کرنا چاہیے, ٹیررزم کو کچلنا چاہیے. جو لوگ بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا کیا سوال ہے. لیکن یہ سویلین لیڈرشپ کہاں ہے, اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے, پارلیمنٹ میں بحث ہو, جب ضرورت ہو کابینہ بہرحال آن بورڈ ہونی چاہیے. اور اس وقت جب آرمی کے خلاف اتنی بڑی کمپین ہے کریکٹر اسیسینیشن کی, اور یہ کہا جاتا ہے ایک طرف ٹیلی ویژن پہ کہ یہ لوگ دہشت گردوں کو پروان چڑھانے کے ذمہ دار ہیں, اور اتنے واقعات ہوئے ہیں جسے ڈپریشن ہے, رینک اینڈ فائل میں ایک پریشانی پھیلی ہوئی ہے. کیا یہ موضوع وقت ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ موضوع وقت ہے یا نہیں. قوم کو بتایا جائے, سارے حقائق سامنے لائے, اور ہمیں مائیکل مولن کے ذریعے یہ اطلاع نہیں ملنی چاہیے کہ آپریشن ہو رہا ہے. ہمیں اطلاع اپنے چیف ایگزیکٹو سے ملنی چاہیے, ہمیں اپنے وزیر اعظم سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے. وزیر اعظم سے بات معلوم ہو سکتی ہے. دوبارہ یہی کہ پھر سوال وہی, یہ آپریشن اگر اس وقت ہوتا تو کس کے مفاد میں ہے؟ دیکھیں, ایک آخر بات جو ہارون رشید صاحب نے کہا, آپ نے بھی اپنے تبصرے میں شروع میں کہا, ایڈمرل مائک ملن نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے. ہم ملک ہیں, ہماری اپنی ایک ہائرارکی ہے پولیٹیکل, جیسے انہوں نے کہا کہاں گئی وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھیں اگر ان آپریشنز میں اتنا بڑا فائدہ ہوتا تو آپ نے سوات میں اتنا بڑا آپریشن کیا, ساؤتھ وزیرستان ایجنسی میں اتنا بڑا آپریشن کیا, باجوڑ, اورکزئی, ہر جگہ لگے ہوئے ہیں.
تو پھر یہ مہران کیوں ہوا, پھر یہ GHQ کیوں ہوا, اور اب یہ ایک اور جگہ میں اگر آپ کو آپریشن آپ جا رہے ہیں تو میں بالکل کلیئر ہوں اس میں کہ آپ کو اس میں دھکیلا جا رہا ہے. میرا نہیں, کون دھکیل رہا ہے؟ دھکیلا آپ نے خود ہی کہا, کس نے اناؤنس کیا ہے؟ ایڈمرل مائک مولن از دی چیف آف اور اسٹاف اس آف وقت دی دھکیلا جانا آسان ہو گیا ہے نسبتاً. دیکھیں یہ فیصلہ پاکستان کو کرنا چاہیے, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ, ان کی طرف سے مجھے کوئی فیصلہ نظر نہیں آیا کہیں پر بھی کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ آپریشن ہم کریں. اب یہ دوسرا آپ نے کہا کہ جی فضائیہ حملے کرے گی, یہ کرے گی ٹھکانوں پر. پچھلے کتنے سالوں سے یہاں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس ان کے پاس اپنی ہے, اور اگر امریکن کہتے ہیں آپ کو کہ یہ بھی آپریشن کریں, اس کے علاوہ اور بھی کریں. میں ایک منٹ جی, میری ٹائم دیں آپ. تو اب آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جو ایک پورا ملک پہ قابض ہیں طالبان, افغانستان میں سارے ہیں, پاکستان میں تو نہیں ہیں. ایک جنگ اس ملک میں لگی ہوئی ہے. اتنے بڑے آپریشنز کبھی آپ نے سنے کہ افغانستان میں ہوئے ہیں؟ ہم پر کیوں مسلط کیا جاتا ہے؟ پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ وہ باتیں کرتے ہیں, آپ اخبار میں پڑھتے ہیں ڈفرنٹ جگہ, جرمنی میں, قطر میں, کدھر کدھر ان کی بات چیت بھی ہوتی ہے انہی طالبان سے. ہمیں کیوں یہ انیشیٹو نہیں ہے, ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ میں یہ انیشیٹو کیوں نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ کہیں پر کسی نہ کسی ہر جنگ میں بات چیت کا ایک عنصر بھی ضرور ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ انیشیٹو کیوں نہیں ہے؟ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ مسعود خٹک صاحب نے بات بھی کی, ہم آپ کو یاد کراتے جائیں جنرل کیانی کہ امریکہ سے ڈرون طیاروں کے درخواست کے حوالے سے ایک وکی لیکس آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے 22 جنوری 2008 کو امریکی سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل ولیم فالن سے ملاقات میں ڈرون طیارے مہیا کرنے کی درخواست کی تھی, اور 3 اور 4 مارچ 2008 کو جنرل کیانی سے ملاقات میں امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ایڈمرل مائک مولن نے فاٹا کے اوپر امریکی طیاروں کی پروازوں کے لیے ایک تیسری ممنوعہ راہداری کی منظوری کے لیے جنرل کیانی کی مدد مانگی تھی, مگر ISPR نے اس کو سختی سے ڈینائی کیا تھا. ترجمان ISPR کے مطابق ماضی میں محض چند علاقوں میں صرف تکنیکی خفیہ معلومات کا تبادلہ کیا گیا تھا. ہم نے کبھی بھی اپنی کارروائیوں میں امریکی ڈرون حملوں کی مدد کا مطالبہ نہیں کیا تھا. مگر امتیاز عالم صاحب, یہاں پہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب ڈرون حملے مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں, اتنا ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے, تو پھر اگر وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں, وہاں پہ فوج کا جانا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے, یہ لڑائی ایسی ہے جسے ہمارے یہاں پہ بہت لوگ شتر مرغ کی طرح سوچتے ہیں کہ ریت میں اپنا سر چھپا لیا جائے. ہم نے بہت ٹالا ہے, امریکی بہت عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے اور ہم یہ نہیں مان رہے تھے, ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے, ہم بہت جگہ ہمارے پاؤں پھنسے ہوئے تھے, اور فائنلی یہ جو جتنے حملے ہوئے ہیں, اور خاص طور پر یہ PNS مہران میں بھی ڈانڈے جو ہیں شمالی وزیرستان تک پہنچے ہیں, تو کب تک اس اشتعال انگیزی پہ فوج خاموش ہو کے رہتی؟ جہاں تک معاملہ سیاسی قیادت کا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگ چاہتے کیا ہیں, کہ صدر اور وزیر اعظم جا کے تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں اتر جائے. جو ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ, جو ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کہا, جو ہمارے سامنے اخبارات تک پہنچی, کہ ایک نیا آغاز ہوگا, نئی شروعات ہوں گی, نئی حکمت عملی سامنے آئے گی, اور اس کے دہشت گردی کے خلاف اور ان کی سینکچوری کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ فیصلہ لیا گیا ہے, اور اس میں پوری سیاسی قیادت ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں, سوائے چند معذرت خواہ جو لوگ ہیں جہادیوں کے, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اصل جنگ جو جہادیوں کے خلاف ہے, ان فسادیوں کے خلاف, اس سے نظر ہٹا لے, اور امریکہ کے خلاف اور ہندوستان کے خلاف اور سارے جہان کے خلاف وہ جنگ کے پہ لوگوں کو پاکستان کو آبادہ کر کے بھرمانا چاہتے ہیں. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس لڑائی سے بچا جائے, وہ ہمیں بتا دیں کہ کیا کوئی اور طریقہ ایسا ہے کہ جس سے یہ لوگ امن امان کے قائل ہو جائیں گے, آئین کے پابند ہو جائیں گے, اور لوگوں کو, اور غریب لوگوں کو, اور مظلوم لوگوں کو, اور معصوم لوگوں کو مارنا بند کر دیں گے, پاکستان کی انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا بند کر دیں گے. یہ کنفیوژن وہ پھیلا رہے ہیں جو طالبان کے ساتھی ہیں یا القاعدہ کے ساتھی ہیں. لیکن یہ جنگ آسان بھی نہیں ہے نا ہارون رشید صاحب, یہاں پہ میرے پاس آسان تو یہ نہیں ہے, لیکن اب یہ گولی, یہ اب ہمارے اوپر, جب یہ جو اب ہمارے پاس راستہ نہیں ہے اس کا پورا ہے جس پہ میں نے بات کی تھی. یہ پتہ نہیں کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم اور صدر تلوار اٹھائیں, انڈیا کے خلاف, امریکہ کے خلاف جنگ کر دیں.